अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरीके से मुसलमान ख़वातीन के ऊपर बाज़ औक़ात झूठे गुस्ताखी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद। और जैसा कि आपको पता है टॉपिक है स्पिरिचुअल अब्यूज़ ऑफ मुस्लिम वुमेन, जिसमें स्पेसिफिकली आज के सेशन में हम बात करेंगे ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये है कि स्पिरिचुअल अब्यूज क्या है। हमने कहा कि स्पिरिचुअल अब्यूज का ये मतलब है कि जब कोई आपके ऊपर आपके रिलीजन के हवाले के साथ आपकी तौहीन या इंसल्ट करने की कोशिश करे। उसमें ये भी शामिल है कि वो आपको कोई भी नुकसान पहुंचाए या आपका मजाक उड़ाएं इस वजह से कि आप किसी अकीदे से ताल्लुक रखती हैं या उसको प्रैक्टिस कर रही हैं, और साथ साथ रूहानी तशद्दुद मजहबी जगहों या फिर मजहबी सियाको सबाक में होता है। तो जब हमने स्पिरिचुअल अब्यूज को समझ लिया तो उसकी एक टाइप है कि आपके ऊपर गुस्ताखी के इल्जामात लगाना, और ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा कॉमन है। असल में जब हम किसी को गुस्ताख कहते हैं तो उसका यह मतलब होता है कि इसको मर जाना चाहिए। तो हमारे माशरे में चूंकि पुरतशद्दुद माशरा बहुत ज्यादा है, यहाँ पुरतशद्दुद रुझान है, तो लोगों का एक रुझान ये भी है कि दूसरों को मार दो, गायब कर दो, इनको सफा हस्ती से मिटा दो। अब उसमें दूसरों को गद्दार करार देना, दूसरों को काफिर करार देना और फिर मुर्ताद या फिर गुस्ताख करार देना बहुत ज्यादा आम है। एक तो ये होता है कि आप ठीक ठीक कॉन्टेक्स्ट में किसी को गुस्ताख कह रहे हो, और एक ये होता है कि किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो हमारे मुआशरे में उतने मुसलमान नहीं है जितने लोगों पे गुस्ताखी के इल्जाम लगते रहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा हो रहा है ये काम। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि गुस्ताखी की बेसिक डेफिनेशन क्या है, किस वजह से कोई किसी को गुस्ताख कह देता है। तो जब हम डेफिनेशन को तय कर लेंगे फिर हमारे लिए ये तय करना आसान होगा कि कौन गुस्ताख है या नहीं और किस पर झूठा या सच्चा इल्जाम लगा है। तो ब्लास्फेमी का जो लुग़वी मानी है, लेक्सिकल मीनिंग ये है कि किसी मुकद्दस चीज के बारे में इंतहाई बेअदबी या गुस्ताखी से बात करना, एहतराम के बगैर बात करना। और इनमें इस किस्म के लोग भी हो सकते हैं जो बेहयाई के साथ दूसरों को लानत करते हो या बुरे लफ्ज बोलते हो। उसके अलावा ये किसी भी किस्म की तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करें, चाहे वो खुदा के बारे में अदम एहतराम या फिर किसी और मुकद्दस हस्ती या चीज के बारे में अदम एहतराम। इसके साथ साथ बेअदबाना रवैया इख्तियार करना, और अगर कोई मुकद्दस चीज है तो उसकी तकद्दुस का इनकार कर देना। अब ये है ब्लास्फेमी असल में। अगर किसी ने वाकई ये काम किया तो फिर तो वो गुस्ताख है, लेकिन किसी को फजूल में उठाकर हम गुस्ताख नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये है कि ब्लास्फेमी के लीगल मीनिंग है बाकायदा। पाकिस्तान के लॉ में एंटी ब्लास्फेमी लॉज मौजूद हैं जहां पर ब्लास्फेमी को बाकायदा डिफाइन किया गया है। और पाकिस्तान पीनल कोड के जो शिक है 295 से लेकर 298 तक, आर्टिकल 295 से 298 तक वाज़े लफ्जों में बताया गया है कि क्या चीज गुस्ताखी है और क्या चीज नहीं है। तो आर्टिकल 295 में ये बताया गया है कि सॉरी, कोई भी इंसान किसी इबादत गाह के ऊपर इस तरह का हमला करे कि उसके तकद्दुस को पामाल करे या उसके फिजा को खराब करे, और या फिर किसी भी क्लास का रिलीजन के दीन का मजाक उड़ाए या उसकी सॉरी हाँ, कोई भी इंसान किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप इबादत गाह पर जाकर कोई इस किस्म का हमला करे या उसको नुकसान पहुंचाए, बेहुरमती करे जिसमें उस रिलीजन या उस मजहब को तौहीन करने का उसका इरादा हो। अब कोई भी शख्स अगर किसी भी किस्म की प्लेस ऑफ वर्शिप पे चले जाता है, चर्च, मंदिर, इबादत गाह, मस्जिद,
یہ جو بھی چیز کسی کلاس کے نزدیک مقدس ہے، وہاں پر جا کر کوئی بے حرمتی کا کام کرتا ہے جسے وہ توہین سمجھتے ہوں، اور وہ ڈیلیبریٹلی ایسا کرے، جہالت کی وجہ سے ایسا نہ کرے، تو پھر اس کو گستاخ کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ گستاخی کا مزید تعریف اس میں واضح کی گئی ہے کہ مسجد کے اوپر حملہ یا پھر عبادت گاہ کے اوپر حملہ، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے بے حرمتی کرنا، یا پھر کسی بھی مقدس ہستی کے بارے میں بے ادبانہ الفاظ استعمال کرنا۔ 295C خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہے کہ کوئی بھی انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھے ہوئے یا بولے ہوئے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے اور ان کی شان میں گستاخی کا سبب بنتا ہے، تو پھر اس کو جرمانہ اور قید یا پھر موت سمیت مختلف سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد 296 میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ گستاخی کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی مذہبی عبادت گاہ کے اندر ہونے والے مذہبی اسمبلی کو، مذہبی اجتماع کو ڈسٹرب کیا جائے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی آ کر ان کے اوپر اٹیک کر دے، یا پھر لوگ چرچ میں عبادت میں مصروف تھے اور کوئی آ کر ان کی عبادت کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اگر قبرستان وغیرہ ہیں وہاں پر جو ہے جا کر کوئی غلط کام کرنا اور اس میں انٹینشن یہ ہو کہ آپ اس چیزوں کو نقصان پہنچائیں۔ 298 میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسے لفظ استعمال کرے جس میں اس کی واضح نیت یہ ہو کہ وہ دوسرے لوگوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، تو اس کی سزا جرمانہ یا قید کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں 1 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 298 میں بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف کوئی الفاظ استعمال کرنا منع ہے، جیسے کہ صحابہ، اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور مختلف اور مقدس ہستیاں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ صورتوں میں دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ 298B میں پاکستانی لاء آپ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے القاب یا ٹائٹلز وغیرہ استعمال کرتا ہے غلط طریقے سے، یا پھر مقدس جگہوں کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی گستاخی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی لاء واضح طور پر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اگر قادیانی یا لاہوری گروپ اپنی مسجد کو یا احمدی اپنی مسجد کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، اپنی کال آف پریئر کو اذان کہیں، یا پھر کوئی بھی مسلمانوں کی اصطلاحات اپنے مذہب کے لیے استعمال کریں، تو ان کو جرمانہ ہوگا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور نہ ہی وہ مسلمانوں کی اصطلاحات اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو دھوکا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر قادیانی اپنے مذہب کی پاکستان میں تبلیغ کرتے ہوئے پائے گئے تو ان کو سزا اور جرمانہ، سزائے قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی تشہیر منع ہے۔ یہ سب کام آتے ہیں گستاخی میں، اور یہ ہمارے پاکستان کے لاء میں واضح طور پر متعین ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہر وقت ایک پریشانی لگی رہتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اپنا کام نہیں کر رہا اور پاکستان میں اسلام بالکل غیر محفوظ ہے، اس لیے ایک صرف وہی ہیں جو اسلام کو بچا سکتے ہیں، وہی ہیں جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کی ان کے اندر جو ہے ایکسٹریمزم ہے کہ انہیں اپنے علاوہ کسی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی اتھارٹی کام نہیں کری، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے حاکم تک ہر مشکل معاملہ پہنچائیں۔ کوئی بھی اگر پرابلم ہو گئی ہے معاشرے میں تو حاکم تک پہنچائیں، اتھارٹیز کو رپورٹ کریں اور اس کے بعد ان کے اوپر اعتماد کریں، ان کے فیصلے کا انتظار کریں۔ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا بھی ہے کہ لوگوں نے لیگل فائٹ کی اور اس طرح کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ابہام کی فضا چاہتے ہیں، ان کا اس میں فائدہ ہے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابہام کی فضا کریٹ کرنے کے بعد وہ جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو گستاخ یا پھر کافر کہہ کر اس کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو عام طور پر جو ٹرمز اسپرچل ابیوز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور پاکستان میں اتنی زیادہ استعمال کی جاتی ہیں کہ میرا خیال ہے اب اس کے اوپر بھی کوئی سزا ہونی چاہیے، کہ ہر وقت دوسروں کی موت کی تمنا کرنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ کسی کو اگر ایک بچی قرآن سیکھنا چاہتی ہے اور وہ یہ سوال کر بیٹھتی ہے کہ میں کیسے ثابت کروں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو کلاس میں ٹیچر کے بولنے سے پہلے دو چار جذباتی لوگ بول پڑتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ تو لوگوں کو نافرمان، گستاخ، شیطان، آوارہ، بے حیا، فتنہ ثابت کرنا بہت آسان ہے، لیکن لوگوں کو مسلمان، فرما بردار، اللہ کی طرف آنے والے کہنا بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ کیوں ہم پازیٹیوٹی کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیوں ہم ایک لڑکی کے اندر موجود اچھی چیزوں کی تعریف کر کے اس کو اللہ کے دین کی طرف کیوں نہیں لے آتے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو قسم کی انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا ہے ریلیجس ایکسٹریمسٹ اور دوسری طرف ایک انتہا ہے لبرل ایکسٹریمسٹ۔ یہ جو ہیں یہ اتنی آزادی چاہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر قید سے آزاد ہو جائیں، لباس کی قید سے بھی آزاد ہو جائیں۔ اور دوسری طرف ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں جو اتنی آزادی چاہتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں تلوار اور وہ جس کو چاہے اڑا دیں، اور عدالت اور پولیس اور کورٹ کوئی بیچ میں نہ آئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں وہ فوراً اچھی خاصی مذہب پہ عمل کرنے والی لڑکی کو بھی فتنہ قرار دے دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک کی بہت ساری مسجدوں پہ مفتیوں کا قبضہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عورت کے مسجد میں آنے سے فتنہ ہوگا، ہم عورت کو مسجد نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کی آدھی آبادی مسجد سے دور رہ جائے یہ انہیں گوارا ہے، لیکن اگر عورت مسجد میں آئے گی تو فتنہ نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہ اسی فتنے کے پہلو میں بیٹھ کے مارننگ شو کر رہے ہوتے ہیں، ان کی سیلفیز نکل رہی ہوتی ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں۔ اب جن لوگوں نے مسجد میں عورت کو آنے کی اجازت دی ہے وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی گھر کعبہ کے اندر عورتیں جاتی ہیں اور وہاں کوئی فتنے نہیں ہوتے۔ مسجد نبوی میں پچھلے 1400 سال سے عورت جا رہی ہے، کوئی فتنہ نہیں ہوا۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو مینیج کیا، باب النساء بنا دیا، یہ عورتوں کا دروازہ ہے، اور اس کے بعد سارے فتنوں پہ انہوں نے قابو پا لیا۔ پاکستان میں بہت ساری مساجد ہیں جہاں پر عورتوں کی جگہ بنائی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو عورتوں کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنا علم حاصل کرنے کا رائٹ لے کر چھوڑے، اور اس میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد جانا ہے، جمعے کا خطبہ سنیں۔ جمعے کا خطبہ سننا آپ کا رائٹ ہے، اور مسجد جانا آپ کا رائٹ ہے۔ تو اللہ کرے کہ مسجد نبوی میں جس طرح عورتیں جا سکتی ہیں، کعبۃ اللہ میں جس طرح عورتیں جا سکتی ہیں، اس طرح عورتیں مسجد میں جایا کریں، اور ان فتنہ کی گردان کرنے والوں کو اللہ پوچھے۔ اور یہ ایک دن چپ ہو کے پھر بیٹھ جائیں گے۔ جب عورت آ جائے گی نا مسجد جانے پر تو پھر یہ خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اچھا، اب مذہبی اچھی خاصی مذہب پر چلتی ہوئی لڑکی اگر کوئی سوال پوچھ لیتی ہے کہ میں اگر کیسے ثابت کروں لوگوں کے لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو لوگ اسے گستاخ کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں۔ کوئی لڑکی یونیورسٹی جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، وہ انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے، وہ نیکی کے کام کر رہی ہے، تو اس کو آوارہ بہت آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے۔ کوئی لڑکی اپنی مکمل حجاب میں پکچر یا پھر آڈیو کے ساتھ درس قرآن دے رہی ہے تو اس کو بے حیا کہہ دیتے ہیں۔ اور ایسے ایسے مولوی ہیں، خدا کی قسم افسوس ہوتا ہے ان کے اوپر کہ درس قرآن دینے والی عالمات کی انسلٹ کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ ان کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ نیک عورتوں کی کے بارے میں اس طرح کی بات کریں، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہمارے پاس انبیاء کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، اور کرسچینٹی، اسلام اور جوڈائزم سب ان کو عزت دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو کہا گیا تھا کہ یہ گستاخ ہے، یہ ہمارے خداؤں کا گستاخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار قریش کے لڑ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی لفظ بولنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ہمارے مذہب کی توہین کرتا ہے۔ تو ان کے جھوٹے خداؤں کی توہین نہ ہو اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، دھمکیاں دیتے رہے، اور آخر ان کو ہجرت کر کے ایک دوسرے جگہ جانا پڑا جہاں کے لوگ زیادہ سپورٹیو اور کائنڈ تھے۔ اب خواتین کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل وہی ہو رہا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں اور اسلام کی پہلی شہید ہیں، خاتون شہید نہیں، پہلی شہید، پہلی شہادت عورتوں نے دی تھی اسلام کے لیے، ان کو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟
ابو جہل نے جب ان کو مارا تو ان سے کہا کہ یہ مردوں کی وجہ سے مسلمان ہوئی ہے، ان کے کردار پہ انگلی اٹھائی۔ تو جو بھی عورت دین کی طرف آتی ہے اس کو سب سے پہلے الزامات کی بوچھاڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ایک اور اگزامپل آپ لوگوں نے افغانستان میں فرخندہ خاتون کے بارے میں سنا ہوگا، جو درس قرآن دیتی تھیں، اور وہ 30 سال سے اوپر عمر کی خاتون تھیں، ارلی 30s میں تھیں۔ انہوں نے اپنے ایریا کی خواتین کو درس قرآن دیا، ان کو توحید کا سبق دیا، ان سے کہا کہ جھوٹے خداؤں کے پاس، بابوں کے پاس آپ نے نہیں جانا، قبروں پہ نہیں جانا۔ تو وہاں پر کچھ جو بابوں کا جو سسٹم چل رہا تھا، دم تعویذ وظیفوں کا، وہ عورتوں کو مولیسٹ بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو تھے، مشرک لوگ، یہ ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کو ان کے گھر سے گھسیٹ کے باہر نکالا، ان کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگائی، ان کو مارا پیٹا، اور ان کو پل سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ میں کہتی ہوں کہ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ کی رستے میں وہ شہادت پیش کی جو شاید ہمارے عصر حاضر کی کسی خاتون نے پیش نہیں کی، کہ مشرک لوگوں سے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو یوں ہمیشہ کے لیے مثال بنا دیا کہ وہ سب مردوں کا گروہ جو ان کو مار رہا تھا، جب بعد میں ان کو شناخت ہو گئی، انہوں نے اپنی ویڈیوز خود بنائی یہ سب کام کرتے ہوئے۔ تو جب عدالت میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم میں سے کسی نے ان کو توہین کرتے دیکھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، واقعی ہم نے ان کو توہین کرتے خود نہیں دیکھا تھا۔ ان پہ الزام کیا لگایا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، جبکہ وہ قرآن کی ٹیچر تھیں۔ تو یاد رکھیں کہ گستاخی کے الزامات کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے، اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر کسی کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور اگزامپل ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ہے۔ ہمارے پاکستان سے لے کر دنیا کے مختلف ممالک میں وہ قرآن کی ٹیچنگ کے بارے میں مشہور ہیں۔ وہ کبھی میری ٹیچر نہیں رہی، میں نے کبھی الہدا سے نہیں پڑھا، لیکن مجھے جس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ایک معمر خاتون کی خدمات، جنہوں نے پوری زندگی قرآن کی تعلیم میں لگا دی، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کی بجائے، احترام کرنے کی بجائے، ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگتے رہتے ہیں، ان کو طرح طرح سے پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ شرک سے روکتی ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ ایسی عورتوں کو میں نے بدلتے دیکھا ہے جن کو میں سوچتی تھی کہ یہ نہیں بدلے گی۔ ان کے پیچھے کون لگے ہوئے ہیں؟ وہی ریلیجس ایکسٹریمسٹ۔ مفتی طارق مسعود بیٹھے کراچی میں، اور وہ خود بہت سمجھدار آدمی ہیں، ان کو میڈیا کا سب کچھ پتا ہے، اور ان کو اکثر یہ شکوہ رہتا تھا کہ لوگ میرے کلپ ڈال دیتے ہیں، جبکہ میں تو کچھ اور بھی بات کرتا ہوں، لیکن لوگ اپنی مرضی کا کلپ ڈالتے ہیں۔ اب ان حضرت نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کچھ ویڈیوز دیکھی جو کچھ لوگ بری نیت سے پھیلا رہے ہیں، تصویر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی لگا دیتے ہیں، پیچھے درس بھی ان کی آواز میں ہوتا ہے، لیکن اس کے تھم نیلز یوٹیوب پہ بڑے عجیب و غریب قسم کے اور بےہودہ قسم کے لگاتے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحبہ کی شہرت کو نقصان پہنچائیں۔ مفتی طارق مسعود نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو اسٹوڈنٹ یہ کلپ بنا رہی ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ مفتی صاحب اتنے ذہین ہیں کہ جب اپنے دفاع کی باری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے کلپ بنا دیتے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی باری آتی ہے تو بغیر کسی تحقیق کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی جو ٹیم ہے اور ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ملک کے مفتیوں کی فقاہت کا کیا عالم ہے، اور جب سامنے دین کی تبلیغ کرنے والی، توحید کا بیان کرنے والی، عورتوں کو تعلیم دینے والی عورت آتی ہے تو ان کے اندر کا کیسے بغض نکل نکل کے باہر آتا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو ہمیشہ مسجد جانے والی خواتین سے پرابلم رہتی ہے، اور خود وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کر فلموں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اسی طریقے سے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک مفتی صاحب ہیں جن کو اب ان کے گھر والوں نے بند کر دیا ہے تو کچھ سکون ہوا ہے، ورنہ وہ ہر رمضان کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایک نیا سکینڈل آ جاتا تھا ان کا۔ ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں تھا، ان کے بارے میں بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن جو عورتیں دین کی تعلیم دے رہی ہیں، درس دے رہی ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرنے والے بہت ہیں۔ تو ریلیجس ایکسٹریمسٹ کی ایک اور اگزامپل آپ کو اچھی طرح یاد ہوگی کہ کچھ لوگوں نے جا کر جو تھا وہ جنید جمشید کو ایئرپورٹ کے اوپر مارا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنید جمشید نے کہیں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے انتہائی نامناسب لب و لہجہ اختیار کیا، جو کسی صورت بھی امہات المومنین کی شان کے مطابق نہیں تھا۔ جب انہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا تو انہوں نے معافی مانگ لی۔ اب معافی مانگنے کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں تھی، میں نے اس طرح یہ واقعہ بیان کرتے کچھ اور بزرگوں کو بھی دیکھا تھا،
تو بہرحال ان سے یہ غلطی ہو گئی، شاید انہوں نے بزرگوں کی نقل کرتے ہوئے کچھ زیادہ فنی ہونے کی کوشش کی. اب انہوں نے اپنی غلطی کی تسلیم کر لی اور معافی مانگ لی، لیکن لوگوں نے ان کو معاف نہیں کیا صرف اس لیے کہ مسلک کا فرق تھا، اور جا کر ان پہ اٹیک کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جنید جمشید صاحب جس دینی تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی توحید کا بیان کرنے والی خواتین پہ اٹیک کرنے کا کوئی معاملہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن جب جنید جمشید صاحب پہ خود اٹیک ہوا تو پھر ان کو پتا چلا کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ کس برے طریقے سے ٹارگیٹ کرتے ہیں. پھر ان کو اپنے بدصورت رویوں کا احساس ہوا. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت کرے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو یہاں پہ ہیں ان کو ہدایت دے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف نہ پیدا کیا کریں اپنی چھوٹے چھوٹے گھٹیا مفادات کے لیے. اسی طریقے سے ایک مولانا مکی حجازی ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں، معمر بزرگ ہیں، عالم دین ہیں. ان سے کسی نے پوچھا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی تفسیر پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا مطلب یہی تھا کہ نہ پڑھیں. مفتی طارق مسعود سے کسی نے پوچھا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے ہم دینی مسائل پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا وہ تو ڈاکٹر ہیں. اب دیکھیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ویورز کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ خود کو اتنا ذہین سمجھتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. اور اگر اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی ایک خاتون فتویٰ نہیں دے سکتی تو پھر وہ کب دے؟ خود تو یہ لوگ 6 سال میں 8 سال میں مفتی بن جاتے ہیں، اور جس نے 18 سال کی ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے خلاف یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ فتویٰ نہیں دے سکتی. تو بھئی ہم فتویٰ بھی دیں گی، ہم مسجد بھی جائیں گی، آپ کہتے رہے ہمیں گستاخ، نافرمان اور آوارہ، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. انہی تنظیموں اور انہی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بعض اوقات میری کلاس میں عجیب و غریب قسم کی بدتمیزی اور بےہودگی کرنے کی کوشش کی، اور میں نے ہمیشہ صبر سے ان لوگوں کو جواب دیا. ایک مرتبہ جمعیت کی لڑکیوں نے کیا کیا کہ ہمارا حیا کے متعلق ایک سیمینار تھا جس میں ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ نے میڈیکل ایسپیکٹ سے یوتھ کے پرابلمز بتائے، میں نے ریلیجس ایسپیکٹ سے بتایا کہ حیا کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جو زندگی ہے اس کے مسائل کیسے سمجھنے ہیں. تو مجھے پتا چلا کہ اس سیمینار کی شکایت کر دی گئی ہے کہ اس میں بہت بے حیائی کی باتیں کی تھی. میں خود گئی شکایت کرنے والوں کے پاس اور میں نے کہا مجھے بتائیے اس میں کیا بے حیائی کی بات تھی، ہم تو حیا کا میسج دے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو نہیں، لیکن ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ نے بہت غلط باتیں کی. میں نے کہا میں سارا ٹائم سیمینار میں موجود تھی، ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اور مجھے پتا ہے انہوں نے جن سوالوں کے جواب دیتے ہوئے بہت سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کی تھی، وہ ہر تیسری لڑکی کا مسئلہ ہے. مجھے پتا ہے میں لوگوں کے سوالات کے جواب دیتی ہوں، ہر لڑکی کو ایک ہی پریشانی ہے اپنے بارے میں. تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس مسئلے پر آپ ضرور بات کریں. اگر ایک میڈیکل ڈاکٹر آپ کی بڑی بہن یا ماں بن کر آپ کو دین اور میڈیسن کے حساب سے ایک بات سمجھا رہی ہے تو اس میں کیا بے حیائی ہوگی؟ اور سارا لڑکیوں کا مجمع ہے. وہ جو ایکسٹریمسٹ لڑکی تھی اس کی وجہ سے پوری جمعیت کی لڑکیوں کا نام بدنام ہوا، میرے دماغ میں ان کا ایک بہت غلط کانسیپٹ بن گیا اور میں بڑا عرصہ ان سے ناراض رہی. اس کے بعد ان کی جو ایک دو ذمہ دار لڑکیاں تھیں انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ٹیچر ہیں، ہم کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے آپ کے بارے میں. وہ اس لڑکی کی بے وقوفی تھی. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ مذہبی لوگوں میں اس قسم کے بے نتھے بیل موجود ہیں. یہ کسی کے قابو نہیں آتے، یہ کسی اتھارٹی کو نہیں مانتے، یہ خود ہی تلوار ہاتھ میں لے کر دوسروں کی گستاخی یا ایمان کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری قسم کی انتہا ہے یعنی لبرل ایکسٹریمسٹ، یہ لوگ اصل میں بے حیائی اور اباحیت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ ہر چیز کو حلال کر دینا چاہتے ہیں. یہ لوگ کیا کیا استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ تم بہت سخت ہو، تم مولوی عورت ہو، تم ریجڈ ہو، تم ایکسٹریمسٹ ہو، تم انٹالرنٹ ہو، جبکہ یہ خود انٹالرنٹ اور ایکسٹریمسٹ ہوتی ہیں. ان کے بارے میں تھوڑا سا سوال پوچھ لیا جائے تو یہ چلانے لگتی ہیں، چیخنے لگتی ہیں، گالیاں دینے لگتی ہیں. اور ایک اور قسم کے اسپرچل ابیوزرز ہوتے ہیں جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ان کا بڑا زبردست قسم کا پلان ہوتا ہے، بڑا لمبا پلان ہوتا ہے ان کا، اور یہ بڑا سوچ سمجھ کے چلتے ہیں. انہوں نے ریٹنگز لینی ہوتی ہیں، انہوں نے ہائپ کریٹ کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ٹرینڈز بنانے ہوتے ہیں. تو ان سے بہت بچ کے رہنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید نے ان لوگوں کے متعلق خاص طور پر ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگ ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی گناہ یہ لوگ کر لیتے ہیں یا اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، اگر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جن سے گناہ ہوتا ہے، انہیں شرم آتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ فوراً اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں. اللہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے.
اس کے بعد دوسری قسم کے لوگوں کا اللہ نے کہا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اللہ بخوبی جاننے والا اور پوری حکمت والا ہے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں اور یہ اپنا بوجھ بڑھاتے جاتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا اور کہا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، جو شخص خود کوئی گناہ یا خطا کر لے اور پھر کسی اور بے گناہ کے ذمہ تھوپ دے، اس نے بہت بڑا بہتان کمایا ہے اور کھلا گناہ کیا ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ وکڈ پلانرز ہوتے ہیں، یہ بڑے طریقے سے پلاننگ کر کے آپ کے اوپر اس چیز کا الزام لگاتے ہیں جو یہ خود اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوتے ہیں۔ ریسنٹلی ایک ویڈیو کو کچھ لوگوں نے ایڈٹ کیا اور پھر گستاخی کا الزام کچھ ایسی عورتوں پہ لگا دیا جو اپنے حقوق کے لیے نکلی ہوئی تھیں۔ اصل میں پوری دنیا میں مارچ میں انٹرنیشنل ویمنس ڈے منایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی پتہ نہیں کیوں نظر صرف ایک خاص تنظیم کے ایونٹس پہ اٹکی رہتی ہے اور وہ انہی کو عورتوں کا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں زبردستی۔ تو کہتے ہیں نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، یہ نادان دوست ہیں، نہیں معلوم کہ یہ کیوں صرف اسی تنظیم کے ایونٹس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر وہاں پہ ڈانس ناچ گانا ہوا ہے، بے حیائی ہوئی ہے، تو یہ پہلے اس بے حیائی کو ریکارڈ کرتے ہیں، پھر اس کو شیئر کرتے ہیں، پھر لوگوں کو کہتے ہیں آؤ مل کر ان کی بے حیائی دیکھیں اور ان کو لعنت بھیجیں۔ تو بھئی اگر بے حیائی ہوئی ہے اسے لپیٹ دینا، آپ کیوں ساری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اور پھر آپ کیوں صرف ایک مخصوص گروپ کو اتنی ہائپ دے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ خود پلان میں شامل ہے۔ ایک اور قسم کے اسپرچل ابیوزرز ایسے موقع پہ آتے ہیں جب سکینڈلز آ رہے ہوں، ریومرز آ رہی ہوں، تو یہ لائی لگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو جس نے جدھر لگائے اس کے ساتھ لگ جائیں گے، جو ٹرینڈ ہوگا یہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور یہ وہاں جا کر بتانا شروع کر دیں گے کہ ہاں ہاں یہ بڑا غلط ہوا ہے، یہ ایسا ہوا ہے، یہ ویسا ہوا ہے۔ اور ان کے اندر گالیاں دینے کی اتنا شوق ہوتا ہے کہ یہ ہر طرح کی گندی گالی وہاں پہ بک رہے ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ ان کو انتظار تھا کہ کوئی سکینڈل آئے تو صحیح، پھر ہم اس میں شامل ہو جائیں اور اس کو پھیلا دیں۔ ایسی صورت میں ہم سب کیا کریں جب یہ ہمارے ارد گرد عجیب و غریب قسم کا تماشا چل رہا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ رپورٹ ٹو اتھارٹیز۔ کچھ بھی ہوا ہے سوشل میڈیا پہ نہیں پھیلانا، اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا اور پکا کام کرنا ہے، ایف آئی آر کٹوا کے ہی گھر آنا ہے اگر آپ کے پاس اس کے دلیل موجود ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے یا پھر اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ کرنے کا کام کیا ہے کہ حکمران اور ریلیجس لیڈر کے پاس چلے جاؤ، ان سے پوچھو گستاخی ہوئی یا نہیں، کیا یہ گستاخی کا سفیشینٹ ایویڈنس ہے یا نہیں، اور اس کے بعد لیگل کمپلینٹ فائل کر دیں، اتھارٹیز کے ساتھ معاملہ پہنچ جائے گا، وہ تحقیق کریں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ سوات میں جو کوڑے مارنے کی ویڈیو آئی تھی وہ 7 سال بعد جیلی قرار پائی، صرف اس لیے کہ اتھارٹیز کے پاس معاملہ گیا تھا اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ جیلی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اس ویڈیو کو بھی ادھر لے جاتے، آپ کو ایف آئی اے والے سائبر کرائم والے بتا دیتے کہ یہ اس میں آلٹر ہوا ہے، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا کہ خود گستاخی کی، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ پلانرز ہوتے ہیں، خود اس ویڈیو میں غلط الفاظ ڈالے، اس کے بعد مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے، ویڈیو کو پھیلا دیا، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہے لوگوں کے جذبات مجروح کرنے میں جو اسلام پسندوں کے خود ساختہ نمائندہ بنے ہوئے ہیں، جن کا کام صحافت ہے لیکن وہ مذہبی امامت بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ڈراما رائٹرز ہیں، فکشن رائٹرز ہیں، ان کے بنے ہوئے ڈرامے، ان کے لکھے ہوئے ڈرامے ٹی وی پہ چل چکے ہیں، رومانس لکھ لکھ کر اور بیوروکریسی میں سے تنخواہ لے کر یہ آج اچانک اسلام پسندوں کے نمائندہ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ فیک لوگ ہیں، ان کو کس نے کہا یہ اسلام پسندوں کے نمائندہ ہے؟ میں تو ایسے مبالغہ کرنے والے اور غیر ذمہ دارانہ طرز عمل رکھنے والوں کو اپنا نمائندہ تسلیم نہیں کرتی۔
میرے نمائندہ علماء ہیں، علماء میں سے ابھی تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ اس میں گستاخی ہو گئی ہے، علماء میں سے کسی نے نہیں کہا ان کو پکڑو اور ان کو مارو. تو یہ کون لوگ تھے جو خود بخود اسلامی نمائندہ بنے بیٹھے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات جو قرآن مجید میں وہ کہی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر ڈٹے رہو، سچائی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان سے ناانصافی کرو. انصاف کیا کرو، عدل کیا کرو جو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی قوم سے آپ کی دشمنی بھی ہے پھر بھی وہاں رک جائیں، جتنی بات انہوں نے کی ہے اتنی رپورٹ کریں، اس سے آگے اس میں مسالہ چھڑکنے کی، اس کو زیادہ تیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ معاشرے کی امن کی تباہی کی صورت میں نکلے گا. ابھی ہم حالت امن میں نہیں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں. ہمارے اوپر ایک پینڈیمک آئی ہوئی ہے، ایک عالمی وبا، جس میں ہماری قوم کی ساری توانائی صرف ہو رہی ہے اپنے لوگوں کو اس وبا سے بچانے میں. اگر آپ یہاں فتنے کا ایک اور دروازہ کھول دیں گے تو اس ملک کے حالات کون سنبھالے گا؟ تو یہ فتنہ انگیز لوگ جنہوں نے بیٹھ کر ٹویٹر کے اوپر یہ فساد پھیلایا ہے، انہوں نے اپنا کام کر دیا. یہ جو ہے جھوٹی شہرت یا پھر سستی شہرت کے خواہاں لوگ ہیں. آپ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، جب بھی کسی سکینڈل، رومر، افواہ یا جھوٹے الزامات یا سچے الزامات کا کوئی بھی قصہ آپ کو پتہ لگے، آپ نے اپنی چیک لسٹ میں چیک کرنا ہے سب سے پہلے کوئی بھی گستاخی والا مواد آگے کسی کو شیئر نہیں کرنا. جتنے لوگوں نے یہ ویڈیو شیئر کی، اللہ سے توبہ کریں. لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنا، ان کو ڈسٹرب کرنا، یہ آپ نے گناہ کیا ہے، انہوں نے تو نہیں کیا. دوسری بات، آپ نے ایسا میٹر شیئر ہی نہیں کرنا، وہیں روک دے. میرے پاس کوئی جوتے کے بارے میں بھیج دیتا ہے کہ یہ جوتے پہ کیا لکھا ہے، لباس پہ کیا لکھا ہے، میں کہتی ہوں خدا کے واسطے یہ یہیں روک دے. جب بھی کوئی اسکینڈل آئے آپ یہ چیزیں چیک کر لیا کریں. سب سے پہلی بات کہ آپ نے نہ تو خود کوئی بھی گستاخی والا مواد بنانا ہے، نہ ہی اپنی ڈیوائسز سے کہیں آگے بھیجنا ہے، کیونکہ بھیجنے والا گستاخی میں شامل ہو جاتا ہے. آپ اس کو وہیں روک دیں. جس نے بھیجا ہے اس کی بھی سنی انسنی کر دیں. لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنا ودن منٹس ہو جاتا ہے، تحقیق کرنے میں تو کچھ ٹائم لگتا ہے نا. تو جب سوات میں لڑکی کو کوڑے مارنے کی ویڈیو آئی تھی، مجھے بھی اس پہ یقین نہیں آتا تھا، اور بعد میں 8 سال بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ جعلی ہے. اور یہی بات 15 دن بعد وہاں کے ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر نے کہی تھی، کوئی نہیں سن رہا تھا، کہ وہ پیسے دے کر بنائی گئی تھی. 8 سال بعد بھی وہی نتیجہ نکلا. چیف جسٹس نے سوموٹو نوٹس لیا، اس وقت کے چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب، اور اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹی ویڈیو تھی. تو لوگوں کے جذبات اتنی بری طرح مجروح کیے گئے، عورتوں کو اسلام کے خلاف اکسایا گیا. ان دنوں عجیب عجیب ڈیبیٹس چلی، جن سب لوگوں نے یہ کیا وہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ آج بھی عورتوں کے حقوق کے نعرے لگا رہی ہوتی ہیں. آپ ذرا اس کیس کی فائلز کھول کر نام چیک کریں کن کن لوگوں نے کیا کیا تھا، اور اس کے بعد انہیں پہچان لیں کہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. یہ لبرل ایکسٹریمسٹ ہوں یا ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہوں، یہ دونوں صرف توجہ کے بھوکے ہیں، سستی شہرت کے بھوکے ہیں، اور اس چکر میں یہ پاکستان کے اندر رہنے والے سین مائنڈ کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں. دوسرے نمبر پر، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تعلق امن کے ساتھ، یا پھر یہ کہ سکینڈلز ہوں یا رومرز ہوں، اس طرح کے الزامات ہوں، تو ان کا معاملہ اسکالرز اور اتھارٹیز کے پاس لے کر جائیں. خود کچھ بھی ڈیل کرنے کی کوشش نہ کریں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بینک کے گارڈ نے ذاتی معاملے پر بینک مینیجر کو قتل کر کے یہ کہہ دیا کہ اس نے گستاخی کی تھی، میں نے اسے مار دیا. وہ بھی اب ثابت ہو چکا ہے کہ بینک مینیجر بے قصور تھا، اس نے کوئی گستاخی کی بات نہیں کی تھی. ممتاز قادری نے سپریم کورٹ میں یہ بیان دیا کہ اس نے سلمان تاثیر کو خود کوئی اشتعال انگیز کلمات کہتے نہیں سنا تھا جس سے اسے فوری اشتعال آتا. اسی وجہ سے اسے سزا ہوئی. وجہ یہ تھی کہ اپنے ہاتھ میں معاملہ نہیں لینا. اب تیسری بات یہ کہ بہت سارے جو جذباتی نوجوان ہیں
کچے ذہن ہیں جن کو اکسانے کے لیے ہی اصل میں اس طرح کے سکینڈلز بنائے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اگر اتھارٹیز کچھ نہیں کر رہی تو میں تو کروں گا نا. تو بھائی اتھارٹیز کر رہی ہیں, آپ سے کس نے کہا اتھارٹیز نہیں کر رہی, لیکن اتھارٹیز نے رول اور لا کے مطابق چلنا ہوتا ہے, اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے. چیزوں کو توڑنے میں, تخریب میں ٹائم نہیں لگتا, چیزوں کی تعمیر میں ٹائم لگتا ہے. اتھارٹیز تعمیری کام کر رہی ہوتی ہیں, ان پہ بھروسہ کریں, وہ بھی مسلمان ہیں, ان کے گھروں میں بھی کلمہ پڑھا جاتا ہے, ان کے گھروں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے, ان کے ماں باپ نے بھی ان کو مسلمان پالا ہے, ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی غلط لفظ سنے. تو آپ خود کو زیادہ مسلمان نہ سمجھیں, اور جو جس کا کام ہے اسے کرنے دیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے اندر کوئی پرابلمز کھڑی نہ کریں. یہ نہیں کہ جا کر میٹرو بس کو آگ لگا دیں اور یا پھر سڑک پہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور اتنی آنسو گیس کی پھر شیلنگ ہو کہ ارد گرد کے سب لوگ آپ کو بددعائیں دیں. یہ حرکتیں کرنے والی دینی تنظیمی جماعتیں بھی ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں, اور وہ لبرلز بھی جو گالیاں دے دے کر لوگوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں. اور مارچ کے مہینے کو انہوں نے گالم گلوچ کا مہینہ بنا کے رکھ دیا ہے. ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کام آپ بھی غلط کر رہے ہیں. ہماری خاموشی کی وجہ سے یہ دونوں طرف کے ایکسٹریمسٹ جو ہیں یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ٹائم آ چکا ہے کہ ہم بولیں, ہم ان کو مسترد کر دیں, اور ہم انہیں کہیں کہ یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہیں. نہ مذہبی لوگوں کے یہ نمائندہ ہیں اور نہ ہی پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کے یہ نمائندہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نمبر 5 سب سے آسان کام جو کرنا ہم چاہتے نہیں ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں اسلامی اصولوں کی سختی سے پابندی کریں. جن صحافیوں نے یہ ساری آگ لگائی ہے, اگر انہوں نے تھوڑا سا غور کر لیا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خاموشی سے رک کر کچھ تحقیق کر لی ہوتی یا اتھارٹیز کو رپورٹ کیا ہوتا, تو یہ اتنی بڑی مشکل میں نہ پھنستے. آپ عام زندگی میں اسلام کے اصولوں پہ عمل نہیں کریں گے تو فتنہ اور فساد ہی پھیلے گا. ایک مسلمان کی بدعملی کی وجہ سے کیا کچھ ہو جاتا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو بلانا چاہتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں. اصل مقصد تو آپ کا یہ ہے, اسلام کی خدمت کا مقصد ہے. جو عورتوں کے حقوق کے نعرے لگا رہی ہیں وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے, اور جو ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے قلعے کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. تو آپ نے اگر اللہ کی طرف ہی بلانا ہے تو حکمت اور علم کے ساتھ بلائیں, لوگوں میں تعلیم عام کریں, شعور عام کریں, قرآن کے ترجمہ کی کاپیاں تقسیم کریں, لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں, لوگوں کے ساتھ جا کر مسجد میں نماز پڑھیں, اسلامک بکس کی پڑھانے کے حلقات قائم کریں. اسلامک آرگنائزیشنز جو بہت مفید کام کر رہی ہیں اور ان کے روزانہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, ان کے ذریعے نئے مسلمان اسلام میں آ رہے ہیں, اور پرانے بدعمل مسلمان توبہ طائب کا ہو کر ان کے ساتھ نیکی کے کاموں میں شامل ہو رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں. کیا ضروری ہے کہ صرف نفرت کا بازار گرم کیا جائے؟ کیا ضروری ہے کہ میں 2-4 عورتوں کو بےہودہ اور آوارہ کہہ دوں اور ان کو جہنمی اور گستاخ قرار دے دوں تو اس سے کیا میرا ایمان بہت بڑھ جائے گا؟ اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ جو عورتیں غلط کاموں میں لگی ہیں ہم ان کی بھی ہدایت کی کوشش کریں. جو مرد مسجد آنے والی عورتوں کو فتنہ کہہ رہے ہیں ان کی ہدایت کے لیے کوئی کام کریں. مجھے یقین ہے کہ اگر ان کی کوئی نیک بہنیں ہوتی جن کے دل میں مسجد جانے کی خواہش ہوتی تو وہ ان سے کہتی کہ بھائی مسجد جانے کا دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے. تو ان کی ہدایت کے لیے کوشش کرنا بھی ہمارا کام ہے. جب ہم دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں گی, جب ہم اپنے مسجد جانے کے حق کو مانگنا شروع کر دیں گی, تو انشاءاللہ ان لوگوں میں بھی تبدیلی آئے گی. ضروری نہیں ہے کہ تبلیغ کے لیے ہم سب ٹویٹر یا فیس بک پر چلے جائیں, ایک دوسرے کو گالیاں دیں, لعنت بھیجیں, ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو تشدد پہ اکسائیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور تعلیم کے ذریعے لوگوں کو بدلا. آج بھی لوگوں کو بدلنے کا صرف وہی طریقہ ہے. کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی طریقہ اپنائے گا, راتوں رات کچھ تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا, تو وہ صرف تخریب کرے گا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی اسکینڈل آتا ہے لوگ پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں, پھر وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں کہ آپ کو آداب اللہ تعالیٰ نے اسلامی زندگی کے, معاشرتی زندگی کے بتا دیے ہیں. اسلامی معاشرے میں جب بھی کوئی ایسی خبر آئے جو حیران کر دینے والی ہو, چونکا دینے والی ہو یا صدمہ پہنچانے والی ہو, جسے آپ اسکینڈلز, رومرز یا الزامات کہتے ہیں, آپ ان کو لے کر اتھارٹیز کے پاس چلے جائیں. اگر وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلے ریلیجس اسکالر سے پوچھیں, خود ریلیجس اسکالر نہ بنے. اس کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسپرچل ابیوز میں
بعض اوقات لوگ دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات کی بچھاڑ کر کے ان کی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے کردار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے اس سیریز سے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسپرچل ابیوز کو پہچاننا ہے، اس سے جنگ کرنی ہے اور اس کو اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں تو وہ پرسکون اور مطمئن ہو، انہیں پتا ہو کہ ان کے سوالات کا جواب دیا جائے گا اور کوئی بھی ان کے اوپر الٹے سیدھے الزامات نہیں لگائے گا. اب اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتی ہوں. ہمارے 2 کورسز چل رہے ہیں، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے اور ریکنیکٹ ود ڈیوائن لو. اگر آپ میں سے کوئی تفصیل سے ان چیزوں کو پڑھنا چاہتا ہو، جزاکم اللہ خیر فار کمنگ. اب اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.